अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैगम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो चैनल है इजी लाइफ विद ज़ैगम, इसका सबसे बड़ा मकसद जो है वो है कि हम एक दूसरे की लाइफ को, ज़िंदगी को आसान बनाएं। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत अजीम भाई होगा या बहन होगी जो अपने मिलने वाले रिश्तेदारों को, महल्ले वालों को ऐसा मशवरा दें और ऐसा उसका तर्ज़ अंदाज़ हो जिससे उनकी लाइफ ज़िंदगी आसान बन जाए। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो हमारे यानी मुल्क के पाकिस्तान के इस वक्त सियासी हालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मुल्की हालात हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो ख़ुसूसन ये 5-6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क के इतने सियासी हालात ख़राब हैं कि फ़साद, लड़ाई झगड़ा, नफ़रतें फैल रही हैं। और उसकी बड़ी बात यह है कि सियासी हालात यानी सियासत को हमने दीन और इस्लाम के साथ टच दे दिया है। वो कैसे? हमारे मुल्क में जो क़यादत करने वाली मजबूत यानी वो 3 पार्टी हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और PTI तहरीक इंसाफ, 3 पार्टियाँ जो है ना पार्टियाँ इस वक्त पाकिस्तान में सियासी क़यादत कर रही हैं। और इन्होंने जब यानी इस सियासत को यानी दीन इस्लाम के साथ टच दिया तो वो क्या है? मिसाल मैं देता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे हमारे भाई, सबसे पहले मैं ये बात वजाहत कर दूँ कि हमारे जो हुक्मरान है ये मुसलमान हैं। हमारे पाकिस्तान का आइन है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है तो वही वज़ीर आज़म बन सकता है, वही सदर बन सकता है, दूसरा बंदा नहीं बन सकता। नीचे कौंसलर, MNA वगैरह, नीचे से आप ऊपर आते जाएं, वज़ीर आला तक, वज़ीर आज़म तक, सदर तक, सब कलमा गो है, मुसलमान है। और सपोर्ट करने वाले जितने पाकिस्तानी हैं वो भी सब मुसलमान हैं, क्योंकि ये मुसलमान मुल्क है ना, इसमें बसने वाले सब मुसलमान हैं। अब मुसलमान हैं हम, एक दूसरे को हम काफिर कहना शुरू कर, एक मुसलमान, एक ही मस्जिद है, एक ही महल्ला है, एक ही हमारा कुरान है, एक ही किबला है, एक जगह पर हम ईद नमाज पढ़ते हैं, एक जगह पर हम तरावी की नमाज पढ़ते हैं, हमारी मसाजिद सबके किबले एक ही हैं, एक ही तरफ है, और हम सब मुसलमान हैं। हम एक दूसरे को काफिर कहने पर तुले हुए हैं। ये क्या है? ये हमारी सियासत का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम सियासत को दीन का ऐसा टच दिया कि जो मिसाल के तौर पर, मिसाल दे रहा हूँ, आप मुझे ये सवाल कर सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब हैं या जरदारी साहब हैं या मियां नवाज शरीफ साहब हैं, आप इनमें से किसको सपोर्ट करते हैं? तो मेरे भाई, आपने नाराज़ नहीं होना, गुस्सा भी नहीं करना, मैं तीनों में से किसी को नहीं करता। आप पूछिए क्यों? ये सब जब कुर्सी पर नहीं आते, इक़्तिदार पर नहीं आने से पहले अवाम को बहुत सब्ज़ बाग दिखाते हैं, लेकिन जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो ये हर मिनट के हिसाब से, हर सेकंड के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से ये अमीर होना शुरू हो जाते हैं। और अवाम जिन्होंने पसीना, खून और किसी से किराए से पैसे लेकर धरने में शामिल हुआ, जलसों में शामिल हुआ, वो जनाब दिन ब दिन गरीब होना शुरू हो जाता है। जब इक़्तिदार आता है हमारे कायद का, वो बैठते ही अमीर हो जाता है और बैठते ही हमारी अवाम के साथ ऐसा धोखा करता है, अवाम को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। कुर्सी पर बैठता है, जी मैंने फ़लाँ मुल्क का दौरा किया है, उसने हमारे मुल्क को इतना कर्जा दिया जी, अब ये तो बता दिया इतना कर्जा दिया है, अब आपको ये वो नहीं बताएगा कि मैं इसके बदले में कितनी गंदम उनको देने का वादा करके आया हूँ, या कितनी चीनी देने का वादा करके आया हूँ, या कितना चावल देने का वादा करके आया हूँ। हमारा मुल्क पाकिस्तान गंदम में और चीनी में और चावल में खुद कफील है। जितनी पैदावार है मुल्क में रखी जाए तो हमें कमी नहीं बल्कि बढ़ेगी। लेकिन हमारे हुक्मरान दूसरे मुल्कों से कर्जा लेते हैं और यही गंदम, यही चीनी और यही चावल दूसरे मुल्कों को देते हैं। जब देते हैं तो ये कमीशन पैसा कमाते हैं, और फिर जब हमारे मुल्क में गंदम की कमी होती है, चीनी की कमी होती है, चावल की कमी आती है, यही दूसरे मुल्कों से फिर लेते हैं,
ادھر سے لیتے ہیں، پھر یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ پھر کیا کمیشن لیتے ہیں، ادھر سے پھر کیسا پیسہ کماتے ہیں. یہ 1-2 سال گزارنے کے بعد امیر ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جو عوام ہے سپورٹ کرنے والی بیچاری، جن کو پتہ ہی نہیں، سادے لوگ ہیں. اور پاکستانی تو بھولے بالے ہیں، یقین کریں آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں میری گزارش ہے کہ ہم تھوڑا سا سمجھیں، سوچیں کہ ہم جس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے ہمارے ملک کے لیے، ایماندار ہے، جس کو آپ اسلام کے لیے، دین کے لیے، ملک پاکستان کے لیے آپ مناسب سمجھتے ہیں، آپ اس کی سپورٹ کریں، اس کو ووٹ دیں، ہم کسی کو نہیں روکتے. لیکن یہ آپ نہ کہیں کہ جو ہمارے قائد کو یا ہماری جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا وہ غیر مسلم اور کافر ہو گیا. ہم جو کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں، اور جو دوسرے کر رہے ہیں وہ فساد کر رہے ہیں، ایسا ذہن نہ بنائیں. آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں آپ اس کو ووٹ دیں، اس کو سپورٹ کریں. دوسرا بندہ جس کو پاکستان میں ہر آدمی آزاد ہے نا، یہ ہمارا آزاد ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہر آدمی جس کو مناسب سمجھتا ہے اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے. تو اس میں ایسی بات نہیں. باقی میری گزارش یہ ہے کہ سیاسی نظام کے تحت، جمہوری کے نظام کے تحت جتنے بھی یہ لیڈر آتے ہیں، پہلے الیکشن کے لیے آپ دیکھیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ سمجھدار ہیں، باشعور ہیں. اگر آپ کی تعلیم نہیں پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی قیادت کرتا ہے جب ووٹ لیتا ہے، ووٹ لینے سے پہلے وہ کتنے جلسے کراتا ہے، اور جلسوں پر کتنا خرچہ آتا ہے، اور پھر کتنے بریانی کی دیگیں پکتی ہیں، اور کتنا پیسہ پھر جلسوں کے لیے، کتنے جناب ٹریلے چلتے ہیں، کتنی گاڑیاں چلتی ہیں. تو وہ یہ سارے پیسے جو لگتے ہیں یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ آپ ذرا غور تو کریں نا میرے بھائی. جتنا پیسہ وہ لگاتے ہیں، پھر جب الیکشن کے قریب، پھر جب الیکشن ہو جاتے ہیں، پھر جناب کس طرح خریدتے ہیں بندوں کو، کتنے کتنے کروڑ دے کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہو جائیں. تو جب جمع کر کے، جب اکثریت لے کر کرسی پر بیٹھتے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس الیکشن پر کتنے ارب خرب ہم نے لگایا ہے. وہ بیٹھتا ہی دوسرے دن کیا کرتا ہے، مہنگائی کر دیتا ہے، کہتا ہے میں کیا کروں، ملک میں خزانے میں کچھ نہیں، میں نئی خزانے میں تو آپ کی کس نے منت کی تھی اور کیا آپ وزیر اعظم بنے. آپ کو جو پتا ہے ہمارے ملک کا خزانہ ختم ہو گیا ہے، تو پھر آپ کس لیے یہاں لینے آئے. وہ بیٹھتا ہی دوسرے ملکوں سے قرضہ لینا شروع کر دیتا ہے، پاکستان کو مقروض بنانا شروع کر دیتا ہے، اور ادھر سے مہنگائی زیادہ کر کے، اور ادھر سے بے شمار نجائز طریقے اختیار کر کے وہ پیسے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے پچھلے جو الیکشن لڑا ہے، میں نے الیکشن میں اتنے پیسے لگائے، وہ جمع کرے گا. جمع کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اگلا ہدف اس کا ہوتا ہے کہ اگلا الیکشن میں نے جو لڑنا ہے اس کے لیے مجھے اتنے ارب خرب چاہیے، وہ جمع کرے گا. اس کو عوام کے ساتھ کوئی نہیں. پٹرول کی قیمت کہاں چلی جائے، آٹے کی قیمت کہاں چلی جائے، چینی کی قیمت کہاں چلی جائے، گھی کی قیمت کہاں چلی جائے، اس کو اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ عوام کے ساتھ، نہ مہنگائی کم کرنے کے ساتھ. بس اس کا یہ ٹارگٹ ہے کہ اتنے مہینے کے اندر اندر پتہ نہیں کب یعنی عدم اعتماد آ جائے، پتہ نہیں کب میری کرسی نیچے سے نکل جائے. وہ اگلے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. جب یہ پہلے الیکشن والے پیسے اور اگلے والے جمع ہو گئے، اس کے بعد پھر جائز نجائز سارے طریقے حربے استعمال کر کے وہ دوسرے ملکوں میں اپنے نام پر نہیں، بیگم کے نام پر، بیٹوں کے نام پر، بھائیوں کے نام پر، رشتہ داروں کے نام پر، کسی دوست کے نام پر، ٹھیک ہے نا، جس پر اس کو اعتماد ہے، اس کے نام پر دوسرے ملکوں میں پراپرٹی جائیدادیں بنا رہے ہیں، پیسہ محل جمع کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو جی میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا تو پاکستان میں یہ ہے، دوسرے ملکوں میں میرا کچھ ہی نہیں. میں کسی کو نشانہ نہیں بناتا، یہ سب سیاسی لیڈر ایک جیسے ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ میرے بھائی ہیں، میری سپورٹ پاکستان کی غریب جو عوام ہے میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. یقین کریں یہ ملک پاکستان جب سے بنا ہے ہمیں کوئی ایسا قائد ملا ہے کہ جس نے ملک کے لیے کام کیا ہو. لیکن کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس بنیاد پر بنا ہے، اس کو اللہ ذوالجلال چلا رہے ہیں، جتنا اس کو لوٹا جا رہا ہے اور لوٹ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کلمے کی برکت ہے، توحید کی برکت ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. خدا را میرے بھائیوں، آپ عقل اور شعور اور دانشور ہیں، آپ سمجھیں. سب سے پہلی میری گزارش ہے کہ محلے میں آپ لڑنا ختم کر دیں، لڑائی ختم کر دیں. جس کو کوئی چاہے سپورٹ کرے، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا. ہاں
آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ فلاں کو سپورٹ کریں. کوئی کہتا ہے میں نہیں کرتا, تو آپ جناب کہتے ہیں ہمارا قائد, اس کی خوبیاں بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور دوسرے کے آپ جناب نقص بیان کر کے لڑائی اور جھگڑے کا سامان بنا دیتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان کے جتنے شہری ہیں, کس کو نہیں پتا کہ جب دور آیا پیپلز پارٹی کا, زرداری, آصف علی زرداری کا, اس نے ملک کے لیے کیا اچھے کام کیے, کیا برے کیے, کس کو نہیں پتا. اور میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے, اس نے ملک کے پاکستان کے لیے کیا اچھا کیا, کیا برا کیا, کس کو نہیں پتا. اور اسی طرح جناب پی ٹی آئی کے ہمارے یہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین, جب یہ وزیر اعظم بنے تو اس نے یعنی اسلام کے ساتھ یعنی وفا کتنی کی ہے, اور ملک پاکستان کی عوام کے ساتھ جو اس نے اچھائی کیا کی ہے, برائی کیا, کس کو نہیں پتا. ہر بندے کو پتا ہے میرے بھائیوں. لیکن میرے بھائی ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ جس قائد کو ہم نے ووٹ دینے ہیں وہ صحیح کرتا ہے, غلط کرتا ہے, ہم اس کو صحیح کہیں گے, اس کی ہر غلط بات کو ہم صحیح کہیں گے, اور اس کی غلط بات تو غلط ہے, صحیح بات کو بھی ہم یعنی کسی کی غلط بات کو بھی ہم یعنی غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی اتنا ہمارا ضمیر بک چکا ہے. تو میرے بھائیوں میں آپ کو کیا بتاؤں, میں آج سے کافی سال پہلے یعنی 20 سال پہلے کی میں بات بتاتا ہوں کہ ایک کونسلر جو ہے نا, وہ ایک بندے کو کہتا ہے اس کو ذرا بولنا آتا ہے, تو اس نے کہا ابھی آپ نے یہ ہمارا الیکشن ہے, اس کے لیے آپ نے جلسے کرنے ہیں, تو نقابت آپ نے کرنی ہے, تو جو لینا ہے بتا دو. یہ میں صحیح بات بتا رہا ہوں, یہ غلط نہیں ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ 15 دن مہینہ جو بھی میں نے یعنی الیکشن کے دنوں میں آپ کو روزانہ رات کو ٹائم دوں گا, پورے محلے کے چوکوں میں جلسے کرواؤں گا, نقابت کروں گا, تو آپ نے مجھے یاماہا موٹر سائیکل نیا لے کر دینا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ ڈیل ہو گئی. یہ میں چھوٹے نیچے سے اب اوپر آ رہا ہوں, ذرا نیچے سے اوپر آ رہا ہوں. تو اللہ کا کرنا ایسا, جب الیکشن ہوا تو وہ ہار گیا. لیکن وہ بندہ ذرا تھوڑا سا نمازی, پرہیزگاری اور ایماندار تھا. جب وہ ہار گیا نا, تو وہ الیکشن کے بعد اگلے دن آتا ہے, کہتا ہے بھی آؤ میں آپ کو موٹر سائیکل لے کر دوں. تو اس نے کہا بھائی آپ تو جیت نہیں سکے, ہار گئے ہیں, تو لہٰذا آپ موٹر سائیکل نہ دیں. اس نے کہا ہار جیت جو ہے نا یہ مقدر ہوتا ہے, بندہ ہار جاتا ہے, بندہ جیت جاتا ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ, لیکن آپ نے جو محنت کی ہے نا, تو آپ کا جو حق ہے وہ ہم نے آپ کو دینا ہے. تو وہ اس کو گئے, اس کو نیا یاماہا موٹر سائیکل لے کر دیا. محلے والے سارے حیران ہیں یار کہ نیا موٹر سائیکل اس نے لے دیا. اسی طرح وہ بندہ مقروض تھا, الیکشن آیا, وہ قرضہ دینا تھا کسی کا. الیکشن سے پہلے کونسلر ہے بھی ہاں بھی آپ نے ہمارے پروگرام جلسوں کی نقابت کرنی ہے, آپ آئیں. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی میں آؤں گا. کتنے آپ کو پیسے, جو مرضی دے دینا, آپ کی خوشی. وہ جناب جب الیکشن ہو گیا, ہار جیت مقدر کی بات ہے, تو اس نے اس کو پیسے دیے, اس نے اپنا سارا قرض اتار دیا. اس کے بھائی سارے حیران ہیں یار, یہ ہمارا بھائی, اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, قرضہ بھی اتار دیا, موٹر سائیکل نیا ہے, سب کاروبار سیٹ ہے, کہاں سے ہو گیا؟ تو میرے بھائی نچلی سطح سے ہر بندہ ملک کو کھا رہا ہے کسی کسی طریقے سے. اور جب الیکشن سے ایک دن پہلے جس کے 10 ووٹ ہیں, 15 ووٹ ہیں, 20 ووٹ ہیں, عام غریب عوام, کسی کو 5-5 ہزار, کسی کو 10-10 ہزار, کسی کے 100 ووٹ ہیں, ہاں اس کو کہہ دیا جناب ہم آپ کو فلاں کام کرا دیں گے, سڑکیں بنا دیں گے آپ کے. وہ کہتے ہیں پہلے ٹھیک ہے جی, پہلے ہم پیسہ کسی کو جمع کرا دیتے ہیں. یعنی ووٹ کو خریدتے ہیں نیچے سے لے کر پھر اوپر تک. پھر جب اوپر بڑی سیٹیں ہوتی ہیں, پھر ان کے کروڑوں ان کی قیمتیں لگتی ہیں. آپ مجھے یہ دیکھیں, یہ جو اتنے پیسے پر جو خرید رہے ہیں اور جو فروخت ہو رہے ہیں, انہوں نے ملک کا اور عوام کا کیا کرنا ہے؟ یہ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ جو خود بک جاتے ہیں وہ ملک کے لیے کیا کریں گے؟ اور جو ووٹ خرید رہے ہیں پیسوں کے ساتھ, وہ ملک کے لیے کیا کریں گے؟ وہ صرف یہی کر سکتے ہیں کہ جب اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں, جتنا پیسہ لگا ہے وہ نکالنا ہے, آگے الیکشن کے لیے جمع کرنا ہے, اور مہنگائی وہ ٹھیک ٹھاک کرنی ہے, عوام کو جناب اپنی جگہ پر پہنچانا ہے. تو اس میں پھر باقی جو رہی کسر ہے وہ پیسے جمع کر کے دوسرے ملک میں جمع کرنے. جو آنے والا آتا ہے وہ ملک پاکستان سے خزانہ باہر دوسرے ملکوں میں لے کر جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے ہمارا ملک کمزور سے کمزور ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے سب سے پہلی بات, ہمارے ملک کا جو نظام ہے نا الیکشن کا, وہ ایسا صاف شفاف ہونا چاہیے کہ جو بھی کسی سیٹ پر آئے اس کے پیسے نہ لگے. ہمارے ملک میں وسائل ہیں, ٹی وی ہے ہمارے پاس,
یعنی ملک کی سطح پر یعنی چلایا جائے کہ یہ بندہ وزیر اعظم بنے گا، یہ اتنے ہیں، تو جو اس کو آپ ووٹ دیں. وزیر اعظم سے لے کر نیچے سے لے کر کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک جتنی سیٹیں ہوں سب پر جو بھی آئیں ان کا پیسہ نہ لگے. جب وہ سیٹ پر بیٹھتے جائیں تو ان کو یہ فکر ہو کہ ہم نے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے، ملک پاکستان کے لیے کرنا ہے، ہم نے اسلام کے لیے کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ چند گزارشات میں سب بھائیوں کو، پاکستانیوں میں آپ کے ساتھ ہوں، غریب پاکستانیوں میں آپ کے ساتھ ہوں. خدا را آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی کو کافر نہ کہیں، سب مسلمان ہیں. دعا کریں اللہ ذوالجلال ہمیں ایسا قائد، ایسا رہبر، ایسا لیڈر عطا فرمائے، سب سے پہلے جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے محبت ہو، مکے سے محبت ہو، مدینے سے محبت ہو، اور پھر ملک پاکستان سے محبت ہو، اور پاکستان کی غریب عوام سے محبت ہو. غریب پاکستان کا ہمارا پاکستانی غریب جو ہے وہ غریب سے غریب ہو رہا ہے، اور جو امیر ہے امیر سے امیر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹیکس جو امیر دے نہیں رہے تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہم کیا کریں؟ ہم مجبور ہیں، ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما. جو بیچارے غریب ہیں اللہ ان کے سارے سہارے کاروبار کے انہوں نے ختم کر دیے ہیں، مجبور کر دیا ہے. اللہ یہ ہماری دوری ہے دین سے، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، عبادت بھی نہیں کرتے، اللہ تیرا شکریہ ادا بھی نہیں کرتے. اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دے. اللہ ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں ایسا حکمران دے جو تجھ سے ڈرنے والا ہو اور لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والا ہو، مسلمانوں کا خیر خواہ ہو. تو یہ چند گزارشات اگر آپ کو میری اچھی لگیں تو میری گزارش ہے کہ آپ واٹس ایپ میں، فیس بک میں، جہاں تک آپ کے موبائل میں نمبرز ہیں تو وہاں آپ شیئر کریں، تاکہ لوگوں میں میرا پیغام جائے کہ ہمارے گھروں میں جو، ہمارے ملک میں جو سیاسی لڑائی جھگڑا اور تکفیر وغیرہ جو کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیں. ہم سب مسلمان ہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.